अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर अज़ीम अख्तर साहब और कारी यूनुस साहब। आज हम इनसे बलूगत, पाकीज़गी और तहारत के मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, इस्लाम में पाकीज़गी का क्या तसव्वुर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अत्तहूरु शत्रुल ईमान या निस्फुल ईमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ाई ये निस्फ़ ईमान है। तो जो कुरान और हदीस है ये सारा ईमानियात हैं। तो इसके ऊपर हज़ारों किताबें हैं, ईमानियात के ऊपर लाखों इसके ऊपर दस्तावेज़ात हैं। तो जब से दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई है तब से इस पे लिखा जा रहा है। ये इतना बड़ा मज़मून है, लेकिन इस सारे बहुत बड़े मज़मून के निसफ़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ाई करार दी है, तहारत करार दी है। तो यहाँ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो तहारत है ये इस्लाम के यहाँ कितनी अहमियत की हामिल है। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन कि तौबा कबूल करना, तौबा अल्लाह ने दोनों चीज़ों का तज़किरा किया। तौबा से इंसान के गुनाह धुलते हैं और तहारत से इंसान का जिस्म धुलता है। तो अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों का तज़किरा किया। तौबा के बारे ये आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्तौबतु तहदीमु मा काना क़ब्ला, कि तौबा गुज़श्ता जितने गुनाह होते हैं, शिरक है, कुफ्र है, लफ्ज़ तौबा के अंदर इतनी पावर है कि वो सारे इंसान के कुफ्र, फिसक, मुनाफ़क़त ये सारे गुनाह मिटा देती, धो देती है तौबा। तो तौबा के साथ दूसरा लफ्ज़ अल्लाह ताला ने तहारत का इस्तेमाल किया कि जिस तरह तौबा इंसान के गुनाह धोती है, इसी तरह तहारत जब इंसान के ज़ाहिर को धोती है और साफ़ करती है। तो इसके अंदर दो बातें मलहूज़ रखनी चाहिए कि जिस तरह तौबा से अल्लाह तुम्हारे गुनाह धोता है, इस तरह तुम्हें तहारत के साथ अपने आप को मुकम्मल तौर पर धोना चाहिए, अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर साफ़ रखना चाहिए। तीसरी बात इसमें अहम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयात उतरी अहले कुबा के बारे, आप अलैहिस्सलाम मस्जिद कुबा में चल के गए और उनसे पूछा कि तुम्हारी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शान बयान की, तुम्हारा तज़किरा किया कुरान मजीद में, तो तुम क्या काम करते हो? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम तहारत करते हैं, क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, तो हम मट्टी के ढेलों के साथ पानी भी इस्तेमाल करते हैं, डबल तहारत करते हैं। तो हमारी इस तहारत को अल्लाह ताला ने रिजालुन युहिब्बूना फ़ीहिम अन यततहहरू, उस बस्ती में ऐसे लोग हैं कि जो तहारत पसंद करते हैं। अल्लाह ताला ने लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीह, यानी वो मस्जिद जिसकी तक़वा पे बुनियाद रखी गई, तो तहारत की बुनियाद पे अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा किया। चौथी बात यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल हदिय सालिह वस्समत सालिह जुज़्उम मिन खम्सतिन व इश्रीन जुज़्अम मिन नबुव्वा। इंसान का बेहतरीन अंदाज में रहना, सुथरे अंदाज में रहना और नज़ीफ़ अंदाज में इंसान का रहना और उसका एटिकेट उसके ठीक होना, उसका तरीक़ाकार ठीक होना और उसके लिबास में सुथराई होना, उसकी ज़ुबान में सुथराई होना, नज़ाफ़त का अहतमाम करना, ये इतना बड़ा अमल है कि जुज़्उम मिन खम्सतिन व इश्रीन जुज़्अम मिन नबुव्वा के नबुव्वत के हिस्सों में से 25वां हिस्सा इसे करार दिया है। यानी ज़ाहिरी रख रखाव को, ज़ाहिरी तहारत को, ज़ाहिरी नफासत को। तो इख्तिसारन मैं ये कहूँगा कि ये सारी बातें एक आम से मुसलमान को भी समझाने के लिए काफ़ी हैं कि तहारत का कितना यानी अहम कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर और तहारत का क्या मुकाम है और तहारत की क्या शान है। कैसा पॉइंट आ गया आपका पाकीज़गी के बारे में। खुदा तज़किरा भी करता है, ये निस्फुल ईमान भी है। निस्फुल ईमान। खुदा बड़ा इंसान को इसके बावजूद जो ये करते हैं काम, बड़ा मुकाम देता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो तहारत है, पाकीज़गी है, इसके ऑपोजिट वर्ड कौन आता है? इसके मुखालिफ जो सिफ़त इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी है? ये तहारत के जो बिलमुकाबल है वो नजासत आता है। तो नजासत इसकी दो किस्में हैं, नजासत हिस्सिया होती है और नजासत अक़लिया होती है और नजासत गैर हिस्सिया होती है। तो नजासत हिस्सिया होती है वो नज़र आती है, नजासत नज़र आती है, यानी जिस नजासत का वजूद हो उस नजासत को कहते हैं नजासत हिस्सिया। तो बाज़ नजासतें ऐसी होती हैं जो हिस्सी नहीं होती, नज़र नहीं आती, महसूस नहीं होती। जिस तरह शिरक है ये नजासत है, जिस तरह बिदत है ये नजासत है, बदअक़ीदगी है। इसके बारे तो वाज़ेह अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा इन्नमल मुशरिकून नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, कि इन्हें तुम मस्जिद हराम के करीब ना आने दें कि ये नजस हैं। अब इनके जिस्म नजस नहीं,
مشرکین کے. ان کا عقیدہ جو ہے نا وہ یعنی نجس ہے, نظر نہیں آتا. وہ عقیدے کے بارے. تو نجاست کی دو قسمیں. نجاست عقلیہ جو انسان کے ذہن کے اندر برے خیالات ہیں اسے نجاست عقلیہ کہتے ہیں. تو یہ جو اسلام کا طہارت کا نظام ہے نا وہ ساری نجاستوں کو رفع کرنے کے حوالے سے ہے. یعنی وہ نجاست حسیہ ہو, نجاست عقلیہ ہو, نجاست غیر حسیہ ہو, تو یہ ساری نجاستیں رفع کرنے کے لیے اسلام جو ہے وہ طہارت کا لفظ بولتا ہے. تو انسان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے, یہ ظاہری نجاست حسیہ میں آتا ہے. تو انسان کو اس نجاست سے جو ہے وہ وضو کرنا چاہیے. اس کے اندر یہ بات کہتے چلیں کہ بعض نجاست کی علتیں معقول المعنی ہوتی ہیں اور بعض نجاست کی جو علتیں ہیں وہ غیر معقول المعنی ہوتی ہیں. معقول المعنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نجاست کا دھونے کا مطلب سمجھ میں آئے. مثلا میرے ہاتھ کو غلاظت لگی تو میں اس کو دھوؤں, بات سمجھ آ رہی, اسے کہتے ہیں معقول المعنی, جس کا معنی ذہن کے اندر آ گیا, جس کا معنی عقل کے اندر آ گیا. اور بعض نجاست ایسی ہوتی ہے کہ ہم دھوتے ہیں لیکن اس کا معنی عقل میں نہیں آتا. تو ہماری عقل میں کسی چیز کا معنی آنا ضروری نہیں. مثلا آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی 2 رکعتیں ابھی رہتی تھیں, مثلا فجر کی سنتیں آپ نے ادا کی ہیں, تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا, آپ کو حدث ہو گیا, ہوا کا اخراج ہو گیا, تو اب یہ آپ پہ طہارت فرض ہے. لیکن آپ جہاں سے آپ کی ہوا کا اخراج ہوا آپ استنجا نہیں کریں گے, تو آپ ہوا کہاں سے خارج ہوئی ہے, آپ اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں, آپ اپنے منہ دھو رہے ہیں, یہ آپ نجاست کو صاف کر رہے ہیں, لیکن اس کی علت غیر معقول المعنی ہے. یہ عقل میں نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے, کر ہم کیا رہے ہیں. تو یہ 2 قسموں کے اندر ڈیوائڈ ہے. تو اس کے اندر عقل جو ہے یہ پابند ہے دین کی, دین عقل کا پابند نہیں ہے. تو اس لیے یہ نجاست کا جو تصور ہے اس کے بالمقابل اسلام نے طہارت کا تصور دیا ہے. اورنگزیب صاحب ماشاءاللہ آپ سے سوال کر رہے ہیں وہ انتہائی جو بریک بینی کے ساتھ آپ ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں. تو میرا سوال آگے تھوڑا سا اسی سٹیپ کو ہم بڑھاتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کو طہارت کے بارے میں بالکل ہی معلومات نہیں ہے. ہمارے نوجوان, میں ایز اے ٹیچر بچوں کو دیکھتا ہوں, ان کے تو انتہائی یعنی خطرناک لمحات نظر آتے ہیں. تو اس حوالے سے بالکل یہ آپ نے قاری صاحب صحیح توجہ دلائی ہے. جو طہارت ہے وہ تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہے. اب دیکھیں بڑے بڑے حکیم یہ علاج بتلا رہے ہیں کہ اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کی زچگی کا دورانیہ آسان ہو تو پھر انہیں یہ چاہیے کہ جب ان پہ اللہ کی رحمت ہو جائے تو پھر وہ ہمیشہ وضو سے رہیں. تو جب وہ ہمیشہ وضو سے رہیں گی تو ان کے لیے اللہ آسانی پیدا کر دے گا. ان کے زچگی کے دورانی کی جو مشکلیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی تکلیفوں کو رفع کر دے گا. تو بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا تو اس کے لیے طہارت جو ہے وہ باقاعدہ علاج کے طور پہ تفویض کی جا رہی ہے, سوچی جا رہی ہے, اور اس کے بارے یہ نہیں کہ اسے ایز اے علاج دیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے پہلے نمبر پہ ہم اس سے وہ نجاستیں دور کرتے ہیں, اس کو دھوتے ہیں, پھر 7ویں دن اس کا سر مونڈتے ہیں, اس کے ختنے کرتے ہیں, عقیقہ کرتے ہیں, اس کے نام کا صدقہ کرتے ہیں, اس کا نام رکھتے ہیں, اچھا نام رکھتے ہیں. پاکیزہ نام رکھنے کا کہا گیا ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا نام رکھیں, اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو وہاں سے ہی بچے کی تربیت کا دورانیہ شروع ہو جاتا ہے. تو جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دیں, 10 سال کے ہو جائیں تو تم انہیں جو ہے وہ ماریں. مرو صبیانکم الی 7 سنین وضربوا الی 10 سنین. 7 سال کے ہوں تو حکم دیں. 7 سال کے بچے کو نماز کا جو حکم دینا ہے تو نماز سے پہلے کیا ہے, طہارت, وضو کا بہترین طریقہ. اس کے طریقے میں کیا ہے, وضو میں شرمگاہ کو اچھی طرح دھونا, پھر ہاتھوں کو دھونا, پھر کلی کرنا, پھر ناک میں پانی, پھر منہ دھونا, سر کا مسح کرنا, پاؤں دھونا. 7 سال کے بچے کو وضو کی طہارت مکمل طور پہ آنی چاہیے, اسلام سکھاتا ہے. 10 سال ہے تو اسے حکمن پھر فرمایا کہ ان کے بستر الگ الگ کر دیں. 10 سال میں اگر پہنچ گئے ہیں تو ان کے بستر الگ الگ کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ بچہ 10 سال کے اندر جاتا ہے تو پھر اس کے وہ جو ذہنی جو ذہن ہے نا اس کا وہ بلوغت کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. ہمارے والدین کو کوئی توجہ نہیں, کوئی نہیں بچہ ہی ہے, کوئی نہیں بچی ہے, بالکل خیر خبر نہیں ہے اور بالکل توجہ نہیں. آپ نے صحیح فرمایا ہے. خاص طور پہ کوئی والد ایسا شاید آپ کو ملے, آپ کے پاس ادارے میں طلبہ آتے ہیں, آپ کے پاس طلبہ آتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, کہ ہمیں کوئی ایک بندہ بھی ایسا ملے جس سے آپ یہ پوچھیں کہ کیا کبھی آپ نے اپنے بچوں کو کہا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ ہمیں شرم آتی, استحیاء مانے,
تو یہ ایسی شرم ہے جو ان کو جہنم میں لے کے جائے گی. حق بات سے ان اللہ لا یستحی من الحق، حق بات سے اللہ بالکل شرماتا نہیں. تو حق پوچھنے میں اگر کوئی بندہ شرماتا ہے اور حق سیکھنے میں رکاوٹ اگر شرم بن گئی تو یہ انہیں بتائیں آپ کہ یہ آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی. انتہائی برا حال ہے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، اسی بات کو آگے تھوڑا سا بڑھا دیں کہ والدین کس طریقے سے اپنی آل اولاد کی جو تربیت کر سکیں، اس جی یہ تھے بارے میں بہت ہی کمزوری. بالکل صحیح آپ نے کہا ہے. میں نے کہا کہ 7 سال پہ والدین کو ذرا چوکنا ہو جانا چاہیے، ان کی آنکھیں 4 ہو جانی چاہیے، ان کے کان 4 ہو جانے چاہیے اپنی اولاد کے حوالے سے خاص طور پہ، اور وہ ان کی عادات پہ نظر رکھیں. بڑی یعنی خرابی ہے جو گاؤں ہیں ان میں چلے جائیں یا اسکول کے سسٹم میں چلے جائیں تو بچے 7 سے 10 سال میں ساری باتیں سیکھ لیتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ غلط کام کسے کہتے ہیں، اچھا کام کسے کہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض بچوں کو یہ پتہ بلوغت کیا ہوتی ہے، سارے معاملات کا انہیں پتہ ہوتا ہے. تو والدین کو یہ چاہیے کہ 7 سال کے بعد بچے کو طہارت کا سکھاتے جائیں. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نا تو اس کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں کہ بیٹے گالی نکالنا بری بات ہے، اس طرح کا کام کرنا بری بات ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہے، اس کا وہ اپنے انداز میں نام لے دے جو اس وقت اس علاقے کے اندر غلط کاری چل رہی ہے، تو اس طرح کوئی بات کرتا ہے تو آپ نے بیٹے مجھے آ کے بتانا ہے، ہم آپ اس کے بارے بتائیں گے تو ہم اس کی اصلاح کریں گے. آپ کے بتانے سے وہ اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کو ثواب ملے گا. اگر وہ توبہ کر لے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. اس طرح بچوں کو آہستہ آہستہ گائیڈ کرنا. پھر جب 11-12 سال میں ہو جاتے ہیں تو پھر تو اس کے اندر ذرا سختی آنی چاہیے کہ بندہ کھل کے بتائے. 13ویں سال کے اندر بچہ بلوغت میں قدم رکھ دیتا ہے، اس کے زیر ناح بال پھوٹ آتے ہیں، اور 14ویں سال میں اس کی بغلوں کے بال پھوٹ آتے ہیں. اور 13ویں-14ویں سال میں اگر والدین بتا نہیں رہے، جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو طہارت کے حوالے سے چیک کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے والد کو یہ اختیار دیا ہے، والدہ اپنی بیٹیوں کو اور والد اپنے بیٹوں کو چیک کرے، دیکھے ایز اے طہارت. ایک مرتبہ دیکھنا ہے نا کہ سکھا دیں، ان کو بتا دے، اور اگر وہ دیکھیں تو انہیں نظر آئیں گے کہ وہ بالوں کے اندر دھت ہیں اور ان بچوں کو پتہ ہی نہیں. اور پھر اگر وہ بالغ ہو گئے ہیں، احتلام انہیں ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح اگر مسجد میں گئے، مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو اساتذہ نہیں پوچھتے ان سے، تو مسجد میں اسی طرح وہ مدرسے میں اگر سوتے ہیں تو سو گئے ہیں. کیونکہ وہ استحیاء مانے اس معاشرے میں جو سیکس ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے، میں اس کا یہاں تک ضرور قائل ہوں کہ یہ معلومات جو بنیادی ہیں یہ بچوں کو ضرور بتلانی چاہیے. صاحب اگر بچوں کو بلوغت کے آداب نہ سکھائے جائیں، جی اس کا والدین کو، خود بچے کو، اس کی ایجوکیشن کو، اس کے ادارے کو اور معاشرے کو، اور آخر پہ اسلام کو، دین کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں جو نجاست ہے نا، اس کے اثرات ہوتے ہیں شیطانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واش روم کو شیطانوں کا اڈا قرار دیا. وہاں جب بندہ جاتا ہے تو کیا ہم کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو جنات کا اڈا، خبیث جنات کا، کیوں؟ وہاں نجاست ہے. تو یہ جہاں نجاست ہوتی ہے وہاں شیاطین آتے ہیں. وہاں وہ پھر جب شیاطین آتے ہیں آپ کی اولاد کا وہ مستقبل اچک لیتے ہیں، ان کی فکر کو وہ جو ہے وہ ہائی جیک کر لیتے ہیں، ان کی ذہنی صلاحیت کو وہ متاثر کرتے ہیں. یخیل الیہ من سحر من نتسا. آپ کی اولاد آپ کی نافرمان بنتی ہے، سبق انہیں نہیں آتا، ان کا فیوچر ان کے سامنے مختلف ہو جاتا ہے. یہ نجاست کے اثرات ہیں سارے، طہارت کے بغیر زندگی گزارنے کے اثرات ہیں کہ ان کی زبان کے اوپر پلیدگی آ جاتی ہے، ان کے ذہن کے خیالات کے اندر پراگندگی آ جاتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک شریف سے بچے نظر آتے ہیں، لیکن آپ ان کے بارے اگر جان لیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا خراب کر دیا. وہ شیاطین پھر ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور یہ بھی آتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ایک شخص دیکھا تو وہ الٹا لیٹا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ سیدھے ہو کے لیٹو. اور روایت کے اگلے جملے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اس طرح اگر تم لیٹتے ہو تو شیطان تمہاری مقاد کے ساتھ کھیلتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ غلط قسم کے خیال گزرنے والے آنے والے کے ذہن کے اندر وہ ڈالتا ہے. اور شیطان کے اندر جو پاور ہے نا وہ صرف خیال ڈالنے کی پاور ہے، یعنی غلط خیال ڈالتا ہے. اور غلط خیال اس کے اندر یہ ڈالنے میں زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے جس کے اندر طہارت کم ہو. اس کی نسل کا بھی نقصان ہو گیا، ادارے کے اندر آئے تو نتائج نہ ملے، ادارے کا بھی نقصان ہو گیا. اساتذہ نے کوئی بات کہی انہوں نے کہا نہیں مانا، ان کا بھی نقصان ہو گیا. بچے کا مستقبل رل گیا، شیاطین ساتھی بن گئے اس کے. اور بڑے بڑے آپ نے دم درود کر کے دیکھ لیے، جب وہ خود پاکیزہ نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلید چیز کو پلید چیز کے ساتھ دھویا نہیں جا سکتا. ایک نجاست ہے، اس کو دھونے کے لیے پاک چیز آپ استعمال کریں گے تو وہاں بھی تو پاکی ہونی چاہیے نا. شراب رکھ کے دودھ ڈالتے رہیں اس کے اندر، جتنا مرضی دودھ ڈال دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اگر برتن کے پیندے کے اندر گندگی ہو تو جتنا مرضی دودھ ڈال دیں، جب تک وہ گندگی موجود ہے تو وہ اپنا اثر دکھاتی رہے گی.
اس کو نکالنا ہے. جب تک وہ طہارت نہیں سیکھتا تو آپ کی کوئی بات بھی اس پہ اثر نہیں کرتی. سارا نقصان ہی نقصان ہے, چھوٹا موٹا نقصان نہیں, بہت بڑا نقصان ہے. ڈاکٹر صاحب ایک پرسنل سوال کہ یو آر دا پرنسپل آف الایمان ایجوکیشنل سسٹم, آپ کے زیر اثر ایک ادارہ ہے, اس حوالے سے آپ ادھر کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں کام کی جو نوعیت ہے وہ تو مختلف النوع ہے, لیکن اس میں خاص طور پہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو اس طرح کے تربیتی مسائل ہیں نا, تو یہ میں چونکہ اداروں میں آتا جاتا رہتا ہوں, دیکھتا ہوں, شعبہ حفظ کے خصوصاً میں دیکھتا رہتا ہوں سسٹم میں. حتیٰ کہ بڑے بڑے اداروں کے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ وہ اس کا مسئلہ بن گیا, تو اچھے کسی بڑے ادارے کے اندر وہ پڑھتا تھا, تو ڈاکٹر نے اسے چیک کیا تو اس کا فون آیا کہ مجھے تو بڑا شرمندگی ہوئی اور بڑا افسوس ہوا کہ آپ انہیں بتاتے کیوں نہیں. استحیاء مانے کہ استاد بتاتا نہیں, کہ والدین بات نہ بنا لیں, کوئی معاشرہ بات نہ بنا لے. تو میں یہ دیکھتا ہوں ایز اے یعنی انویسٹیگیٹر, جب میں دیکھتا ہوں نظام کو, میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں, اس کو دیکھتا پڑھتا ہوں, تو مجھے بہت ساری اس کے اندر چیزیں اس طرح کی نظر آتی ہیں. تو میں تو کھل کے بچوں کو بتانے کا قائل ہوں ان کی طہارت کے حوالے سے, اور بچے مجھ سے آ کے کھل کے پوچھ بھی لیتے ہیں, وہ بالوں کے مونڈنے کے حوالے سے مجھ سے دریافت کر لیتے ہیں. تو میں نے نہیں بتانا, میں باپ کے قائم مقام ہوں. تو اس طرح کا ایک پیریڈ آپ رکھیں جس میں آپ بچوں کو یہ کہیں کہ بیٹے اس پیریڈ میں, اس حصے میں آپ جو پوچھیں گے آپ کو کھل کے بتایا جائے گا. اگر آپ نہیں پوچھیں گے, آپ اللہ کے ہاں دیندار ہیں, تو آپ کو نہ مارا نہیں جائے گا. میرے بچے, جس بیٹے کو مسئلہ ہے, میرا بیٹا آئے مجھ سے پوچھے, تو میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے شرمیلے بچے جب آپ کہتے ہیں کہ اکیلے اکیلے آ جائیں, تو وہ آپ سے آ کے اپنا مسئلہ پوچھتے ہیں, اپنا وہ حال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ سال ہو گیا اس بچے کو بالغ ہوئے, اسے غسل بھی کا پتہ نہیں بیچارے کو, اسی طرح آتا ہے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے, تو کون ذمہ دار ہے؟ تو یہ مدارس کے اندر یہاں تک حالت ہے, تو اسکولوں کے اندر کیا حال ہوگا؟ تو میں نے دیکھا کچھ, میں کالجوں کے اندر گیا, کالجز کے اندر بی اے کے, بی ایس سی کے, بی اے کے طلبہ اسٹوڈنٹ, انہیں غسل کے طریقے کا پتہ ہی نہیں, غسل کے طریقے کا پتہ ہی نہیں ہے. اور میں نے ایک مجلس کے اندر یہ بتایا, تو مجھے وہاں ایک بیٹھا ہوا دوست کہنے لگا کہ میں بھی سیکھ کھندا ہی بچے ہیں, یعنی میرا بھی یہ حال بن گیا تھا. اس نے کہا جب کوئی دینی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے تو والدین سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی باہر سے غیبی طاقت آئے گی, وہ ان کو بتایا جائے گی. نہیں, وہ آ کے بتائے گی تو غلط ہی بتائے گی, صحیح تو آپ والدین ہیں, آپ ہی بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ نے ایک ایسا موضوع چنا, لیکن آپ سے لاسٹ پہ جاتے کچھ کویشچن ہے کہ وہ ٹیچرز, وہ والدین, ہر کوئی آپ کی طرح ہمت تو نہیں کر رہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شرم ہے, حیا, یہ فیکٹر آ جاتا ہے. ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, ان والدین کے لیے اور ان استاذہ کے لیے؟ ان کے لیے, والدین کے لیے میں یہ پیغام دوں گا کہ اگر حق بات پوچھنے, شرم کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے غلط بات کرنے سے شرم کرنا, تو یہ شرم بندے کو جنت میں لے کے جائے گی. اور ایک شرم ہے حق بات پوچھنے سے شرم کرنا, یہ شرم بندے کو جہنم میں لے کے جائے گی. عورتیں ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بڑے مسئلے کھل کے پوچھتی تھیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرمایا کرتے تھے کہ اللہ حق بات پوچھنے سے شرماتا نہیں ہے, ہر بات حق بات بتانے سے شرماتا نہیں. تو یہ زینب آئی ہے تو اس نے یہ مسئلہ کھل کے پوچھا ہے, تو امت کے لیے وہ مسئلہ آسان ہو گیا ہے. اور استحاضہ اور حیض کا جو خون ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. اصل میں خون استحاضہ کا اور ہوتا ہے, حیض کا اور ہوتا ہے. تو استحاضہ کے خون کو عورتیں حیض کا خون سمجھتی تھی, لیکن سیدہ زینب نے جرأت کی, حق بات پوچھنے سے شرمائی نہیں. تو وضاحت ہو گئی کہ جو نمازوں کی ممانت ہے وہ حیض کے ایام میں ہے, استحاضہ کا خون آتا رہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا غسل کر لینا ہے 1 مرتبہ, تو 5 جو ہیں وہ نمازیں وضو کے ساتھ پڑھ لینی ہے, پٹی باندھ لینی ہے. تو یہ ایک بیماری ہوتی ہے, اس کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضیح فرما دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ تھا, انہوں نے مسئلہ دریافت کیا, خود بندہ بھیج کے مسئلہ دریافت کر لیا. تو یہ حق بات میں اگر یہ شرما رہے ہیں تو پھر یہ دیندار ہیں, خود والدین بھی پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ اساتذہ بھی. میں تو یہی سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اگر یہ تعلیم نہ دی گئی, بچوں کو یہ رہنمائی نہ بتائی گئی, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے گزارش کر دی اس کے نقصانات کی کہ نہیں بتایا جاتا تو نقصان کیا ہوتا ہے. تو پہلے نمبر پہ والدین ذمہ دار ہیں, سب سے پہلے والدین ذمہ دار ہیں, ان کی ڈیوٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ. فطرت کیا ہے؟ فطرت میں طہارت, فطرت میں عقیقے, فطرت میں اس کے بالوں کو موڑنا, فطرت میں مونچھیں کاٹنا, یہ سارا دین فطرت ہے. تو بچے کی عقیقے کس نے کروائے, اس کے ختنے کس نے کروائے؟ والدین نے. تو طہارت بھی والدین نے کروانی. بچیاں ہیں تو ان کو ماں گائیڈ کرے, بچے ہیں تو ان کو باپ گائیڈ کرے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.
آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کا بلانا اور یہ سننا اور کہنا قبول فرمائے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.